الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رمضان मुबारक के बाद और ईद उल फितर के बाद हमारी इस ऑनलाइन नशिस्त में दीनी दरस में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ मैंने आपके सामने وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ जी मैंने आपके सामने सूरह हिजर की आयत नंबर 99 पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यानी आप अपने रब की इबादत करें जब तक कि आपको यकीन हो जाए। और दूसरी आयत मैंने पढ़ी है जो सूरह नहल की आयत है, सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 92। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनु, आप न हो जाओ कैलती, उस औरत की तरह नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने अपना जो सूत है वो अच्छे से उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा, इसके बाद कि उसने इसको अच्छी तरह से काटा था। यानी आप उस औरत की तरह मानिंद ना हो जाए जिसने अपना सूत तो पहले काटा अच्छी तरह से, उसको संभाला और फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इन दो आयत की ज़िमन में जो हमारा आज का जो उन्वान है हमारी आज की नशिस्त और दरस का, वो है ईद उल फितर के बाद या रमदान मुबारक के बाद। तो इस मुनासिबत से जो सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जो जहनों में जहन क़ुलूब में जो एक गैर शऊरी तौर पर एक गलत फहमी पाई जाती है। मैंने गैर शऊरी बोला क्योंकि शऊरी तौर पर तो कोई ऐसा कहता नहीं है कि हाँ जी बस रमदान में ही इबादत करनी है, रमदान में ही अल्लाह ताला देखता है, बाकी महीनों में नहीं देखता है। लेकिन अपने हरकत व सकनात, अपने अमाल से और अपने अकायद से हम यही चीज़ साबित करते हैं अक्सर कि शायद अल्लाह ताला रमदान मुबारक में ही हमको देख रहा है और रमदान के अलावा हम बिल्कुल आज़ाद है, हम पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि आप अपने रब की इबादत करें जब तक कि आपको यकीन आ जाए। अब यकीन से यहाँ मुराद क्या है, वो है मौत। ये वो वाला यकीन नहीं कि भाई हाँ जी मुझे अब यकीन हो गया, इन्हें आई बिलीव बस खत्म बात है। अच्छा, ये जो दूसरी वाली आयत है ये जो है इसका भी इसके साथ गहरा ताल्लुक है, जिसको हम इंशाल्लाह आखिर में इन दोनों आयत की तफसीर देखेंगे। फिलहाल ये है कि माह शव्वाल का जो महीना है जो जिसमें अभी हम कदम रख चुके हैं और आज जो है 5 तारीख है, तो रमदान मुबारक के बाद इस्लामी साल का ये 10वां महीना है। यानी इसका मतलब है इसके बाद और 2 महीने आ जाएंगे फिर ये साल ख़त्म हो जाएगा। ये शव्वाल जो है इसके माना होते हैं बुलंद करने के, शव्वाल के माना है बुलंद करने के। अब आज के जो दरस में आज के दरस में मैं आपके सामने 4 नुकात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। 4 नुकात। नुक्ता नंबर 1 ये है कि रमदान की कज़ा, यानी जिन लोगों को रमदान मुबारक में किसी भी उज़्र के एतबार से रोज़े छूट गए हों उनको उसकी कज़ा करना लाजिम है। अव्वलन सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो तुम में से मरीज हो, बीमार हो या कोई सफर में हो तो वो उन दिनों की जो भरपाई है, उनकी जो कज़ा है वो करे बकिया दिनों में। ये कुरान की आयत है। तो इस ज़मन में हमारी माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का कहना है, वो फरमाती हैं कि क्या न यकून अलैहि यस्सौमु,
मिन रमदान, मेरे ज़िम्मे रमदान मुबारक के कुछ सौम यानी रोजे बकाया थे, यानी मुझे छूट जाते थे जब रोजे थे तो मेरे फिर वो पेंडिंग होते थे वो रोजे, ठीक है। फिर वो कहती है कि फमा अस्ततीउ अन अक़दिया इल्ला फी शअबान, मेरे अंदर वो इस्तिताअत नहीं थी, आई वॉज नॉट एबल टू डू कज़ा ऑफ दोज डेज, हाँ मैं करती थी उसको शबान में। तो ये हदीस जो है हमारे लिए वाज़िह दलील है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इन बकाया छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करती थी, लेकिन कब वो करती थी? शाबान में। तो ये हदीस सही बुखारी में है, किताबुस्सौम, हदीस नंबर 1950, और इसके अलावा सही मुस्लिम में भी ये रिवायत आई है, किताबुस्सियाम में हदीस नंबर 1146। अब चूंकि इसमें आया है शाबान में करती थी, हमें क्या करना चाहिए? इसके मुतालिक कुछ अकवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप बगौर सुनेंगे और अपनी दिलचस्पी का मुजाहिरा करेंगे कि आखिरकार एक हदीस जब हम पढ़ते हैं कभी, तो उसके पीछे फिर कितने दलाइल और कितने तशरीहात होती हैं, और एक ही हदीस से बाज़ औकात जो है मुख्तलिफ मुहद्दिसीन और मुख्तलिफ उलमा जो है अलग अलग दलीलें अखज़ करते हैं। अब ये हमारे सामने एक नाम आता है हाफिज इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ताला, जो 463 हिजरी में फोत हुए हैं। अब देखिए बहुत ही कदीम उलमा में से है, यानी आप कह सकते हैं 1000 साल पुराने आलिम है ये। वो कहते हैं वफ़ी ताखीर आइशा क़ज़ा मा अलैहा मिन रमदान, जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो ये ताखीर करती थी रमदान के रोज़ों में से, कहते हैं दलीलुन, ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है, अला किस चीज़ पर? अत-तौसिअति वर-रुख़सति फ़ी ताख़ीर ज़ालिक, यानी इसमें वुसअत है, इसमें हमको गुंजाइश है, रुख़सत है, अलो है ये कि इसमें एक इंसान ताख़ीर कर सकता है। ताख़ीर मतलब डिले कर सकता है। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जब मैं फिर क्लास के बाहर जब मुझे कोई फिर मुझसे सवाल करता या करती है, वो लोग कहते हैं कि जब आप सर पढ़ाते होते हैं कि आपकी जो उर्दू है बहुत ही मज़बूत है, हमारे सर के ऊपर से जाता है और हम डरते हैं पूछने से, हमें समझ नहीं आता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दोज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ एनीवन is not understanding anything or any statement or any word, kindly unmute yourself or raise your hand, tell me that you I don't understand this. अगर आपको कोई भी लफ्ज़ समझ नहीं आता है, मेरी उर्दू समझ नहीं आती, देन टाइम आई विल ट्राई टू इलाबोरेट, या मैं फिर किसी और ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन खामोशी से बैठकर ये ना सोचे कि अगर मैंने पूछ लिया तो लोग समझेंगे इसको क्यों नहीं पता है, ठीक है। और मैं मिलावट करने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उर्दू में ही, क्योंकि हमारे ये दुरूस है ये उर्दू में ही है, मैं कोशिश करता हूँ मैं उर्दू में ही बोलूँ। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ किसी को समझ नहीं आता है तो बराह करम अपना हाथ खड़ा करे, मैं उसको बता दूंगा फिर। बहरहाल, तो वो कहते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रमज़ान के रोज़ों की जो कज़ा करना है और उसकी ताख़ीर करना है, इसमें वुसअत है और इसमें रुख़सत है। फिर कहते हैं वज़ालिका दलीलुन अला अन्न शअबान अक़सल गायति फ़ी ज़ालिक, तो कहते हैं कि इसमें ये और एक दलील है कि शाबान जो है ये इसकी आखिरी हद है, या हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब इंसान के अभी जो हमारा रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा का जो महीना है वो गुज़र गया, अभी हम शव्वाल में हैं। अब जब कहता है कि इसकी जो लिमिट है वो है शाबान तक, अब मुझे बताइए फिर ये कितने महीने बनते हैं फिर? कौन बताएगा? क्या? जी, कौन बताएगा? ये भी इतना सख्त सवाल तो नहीं है। जी। 11। 11 बनते? जी। हाँ, 11 बनते, सही। तो अत-तमहीद में ये बात आई हुई है, अत-तमहीद लिमा फ़ी अल-मौता मिन अल-मआनी वल असानीद वगैरह। तो ये एक कौल हमको मिल गया इस हदीस के ज़िम्न में। अच्छा, दूसरा जो कौल है, क्योंकि ये बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत आई हुई है, तो हमारे पास हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला बयान करते हैं, जो 773 हिजरी में पैदा हुए हैं और 852 में फौत हुए हैं। वो कहते हैं वफिल हदीस दलालतुन अला जवाज ताखीर क़ज़ाई रमदान मुतलकन, कहते हैं कि इस हदीस में दलील मिलती है हमको और हमें जवाज मिलता है, रुखसत मिलती है, अलो मिलता है हमको, अलाउंस मिलता है हमको कि आप इस रमदान के रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं और वो ताखीर से कर सकते हैं। कज़ा मतलब वो रोज़े भरने हैं और ताखीर मतलब डिले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं मुतलकन,
मुतलकन होता है जनरल में, यानी ये बात जनरली कही गई है, अमूमी तौर कही गई है। तो सवाउन क्या न लिउज़्रिन औ लिगैर उज़्रिन, कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है किसी के पास कोई उज़्र हो, कोई मसला हो या ना हो। यानी एक तो होगा कि भाई अभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, अभी मुझे मेरी डिलीवरी हो गई, अभी मेरी टांग जो है उसमें लगी हुई है और मुझे दवाई खानी है, या मैं सफ़र में हूँ, या अभी मैं स्टेट से बाहर हूँ, या अभी मेरा वाटर लेवल कम हो गया है, डॉक्टर ने बोला 1-2 महीने रुक जाओ, या इस तरह की कोई हमारे घर में शादी है वगैरह, जो वट एवर द रीज़न इज़, और कोई रीज़न है भी नहीं। कहते हैं सवाउन कान लिउज़्रिन, चाहे उज़्र हो या ना हो, तो इंसान इसमें ताख़ीर कर सकता है। ये उन्होंने फ़तहुल बारी, इब्न हजर की जो फ़तहुल बारी है यानी बुखारी की शरह है, उसमें जिल्द 4 सफ़ा 191 में ये बात आई है। हो गए 2 कौल। तीसरा कौल यानी उनके बारे में, बहरहाल इसको ये समझने आपको आएगा। नहीं, ये यहाँ पर कहते हैं कि सही बुखारी में जो इमाम बुखारी ने इस चीज़ को जो है बाब जब बांधा है, वो इसी के तनासुर में लाया है कि इसमें जो है ये चीज़ इसमें आई है। फिर इसके बाद सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, ठीक है, ये अब सहाबी है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ला यदुर्रुका कैफ क़ज़ैतहा, इस आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नुकसानदेह की बात नहीं कि आप इसकी क़ज़ा कैसे करते हैं। जैसे कि हमारी जो माई बहनें होती हैं, उनके जो महीने का जो दौरा होता है उनका, या जो उज़्र के दिन होते हैं उनके, तो वो दिन तो लाज़मी तौर पर छूट जाते हैं। इसी तरह से जो मर्द हज़रात हैं, उनमें भी कुछ लोग बेचारे बीमार होते हैं, सफ़र में होता है या कुछ और मसला होता है, तो रोज़े तो अक्सर बेशर लोगों के छूटते ही छूटते हैं। कुछ ऐसे खुशनसीब होते हैं जो बराबर 1 महीना भर पाते हैं। कहा इन्नमा हिय इद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा फ़अहसिही, कि कहता है कि ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं ना, इसको हमें जो बात कही गई है कि आप इनको दूसरे दिन में भरें, तो इसके लिए हमारे लिए कोई मखसूस दिन नहीं है, तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं। तो आप मतलब बात ये है असल में कि आप इनको भरें फिर, यानी छोड़े ना रखें आप। अगर किसी के कई साल के भी छूटे हुए हैं तो उनको काउंट करे, फिर एक अंदाज़ा मुकर्रर करे, अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए, फिर वो दिन भर जाए, ठीक है? ये बात भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से आई हुई है। एक और कौल आया है इसी हदीस के ज़मन में। ये हमारे पास जो नाम है वो है उबैदुल्लाह मुबारक फूरी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गौर करें, स्क्रीन पे देखिए, ये फ़ा है इधर, है फ़ा। ये फूरी क्यों लिखा हुआ है? असल में ये पूरी है, मुबारक पूरी जब नाम बोलते हैं, लेकिन चूंकि अरबी में प नहीं है, तो इसलिए जब अरबी में जब ये प होता है या ये ब बनता है कभी, या फ़ा बनता है कभी, तो ठीक है, तो अरबी में इसको मुबारक फूरी लिखते हैं, वगरना ये मुबारक पूरी है, ठीक है। तो उबैदुल्लाह मुबारक पूरी जो है, ये रहिमहुल्लाह, ये बहुत बड़े आलिम हैं। ये 1414 हिजरी में फोत हुए हैं। अच्छा, जो मिशकातुल मसाबी आपने जो नाम सुना ही होगा, हर घर में होती है किताब, मिशकात 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 मिशकात, इसकी भी बहुत सारे शुरूआत है। तो इन्होंने इसकी शरह लिखी है, उसका नाम है मिरआत, मिरआतुल मफातीह। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं बता रहा हूँ इधर। एक और हमारे पास एक हनफी आलिम है, अल्लामा आइनी है गालिबन रहिमहुल्लाह, उनकी भी शरह है मिशकात पर, लेकिन वो है मिरकात, वहां पर बस आइन का फर्क है, वो यहाँ वहां आइन के बजाय कॉफ है, वो है मिरकातुल मफाती, ये है मिरआतुल मफाती, ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान में रखें। तो वो उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं फ़इन्नहु उमिरा बिल क़ज़ाइ मुतलकन, कहते हैं कि इस पर जो हुक्म हुआ है ना कि आप इसकी कज़ा करें, ये भी मुतलकन है, जनरल है। तो अन वक़्तिन मुअय्यनन फला यजूज़ु तक़यीदुहु बिबअज़िल औक़ाति इल्ला बिदलील, कहता है कि इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं मिलती है कि आप इसको स्पेसिफिक डेज में आप इसकी कज़ा करो। यानी ऐसा नहीं कि बस जैसा ही दूसरी ईद खत्म हो जाए तो बस आप रोज़ा भरो, ऐसा नहीं है। बल्कि कहता है कि फला यजूज़, हमारे लिए जायज़ ही नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक वीक, कोई डे, कोई महीना मुकर्रर करे, ठीक है, कोई वक्त, जब भी इंसान का जी चाहे वो कर सकता है। हाँ, जहाँ दलील मिले हमको तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ इसकी दलील नहीं मिलती। कई हम 4-5 अकवाल मैंने आपको कहा। अच्छा, वही कहते हैं वक़ाल आइज़न, इसी तरह से, यानी ही आल्सो कॉल्ड सेज, वो कहता है कि वफ़िल हदीस हुज्जतुन लिल जमहूरी, कहता है कि इस हदीस में ये भी हुज्जत पकड़ी है, एक प्रूफ लिया है मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने। इन्नल क़ज़ाअ ला यजिबु अला फ़ौज़ इज़ा इज़ लौ मुनि अत-तअख़ीर, कहते हैं कि इस पर जो बात है वो है कि कज़ा करना, यानी उन दिनों को वापस से फिर भरना जो छूट गए हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उसको फिल फौर हम इसको
جو ہے بھرے، جلدی سے بھرے. اب میں تو فی الحال یعنی اپنی ہی مثال لوں گا کہ یعنی رمضان میں جیسے پانی کی کمی ہوتی ہے تو میرا تو بوتل بھی ہے ابھی تو چھوٹ ہی نہیں رہا, ابھی منہ بھی خشک ہوتا ہے, ابھی وہ واٹر لیول برابر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, انسان پھر اس کو بیچ میں ایک ریسٹ دیتا ہے کچھ دنوں کے لیے. اچھا, کہتے ہیں کہ لو منی التاخیر ان تاخیر لم یقر رہا نعم. پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی ملتی ہے ہم کو, یا ان کے جو ازواج مطہرات وغیرہ تھی, تو انہوں نے جب تاخیر کی تو انہوں نے پھر اس کے لیے پھر اس کو روکا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو یا اس کو ڈیلے مت کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی بات یہ آ رہی ہے. اب آخر میں جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر کو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں, جن کی یہ تفسیر ابن کثیر ہے. یہ مؤرخ بھی تھے اور مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے, ماشاءاللہ یہ بہت آل راؤنڈر تھے. انہوں نے کہا ہے لا یجب تتابع بل انشاء فرق و انشاء تابع, یعنی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اچھا یعنی اگر دیکھا جائے کہ اگر ہمیں شوال کے جب روزے رکھنے ہوتے ہیں نا, شوال کے جو 6 دن, ابھی میں وہ دوسرا پوائنٹ بتاؤں گا, نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ایک ساتھ برے پھر اس میں بیچ میں گیپ دے, یا پہلے وہ برے پھر بعد میں یہ برے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہی جو ہے اکثر جو قول ہے وہ میجورٹی اسکالرز ہے, سلف ہو یا خلف ہو, پہلے ہو یا پرانے ہو, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی اپنی ضرورت کے پیش نظر جو ہے ان روزوں کو واپس سے بھرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے فعدۃ من ایام اخر, یا دوسری جب اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, ان کے لحاظ سے جو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسا بھی انسان کو آسانی ہو ویسا وہ کر سکتا ہے. تو آخر میں پھر شیخ البانی نے یہ بات کہی ہے. پہلے تو انہوں نے بہت ساری بحث کی ہے, پھر آخر میں انہیں جو کہا ہے, بہرحال علامہ البانی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں, جی بھائی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا, اچھا, وہ کہتے ہیں علامہ البانی 1420 ہجری میں فوت ہے, وہ کہتے ہیں خلاصۃ القول, نے جو نچوڑ ہے جو کرکس ہے وہ ہے انہو لا یصح فی التفریق ولا فی المتابعۃ حدیث مرفوع, یعنی کہتا ہے کہ اس بارے میں یہ بات صحیح نہیں کہنا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ حدیث مرفوع جو ہے نا, حدیث مرفوع, یہ مجھے کون بتائے گا یہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے آپ. حدیث مرفوع کیا ہوتا ہے؟ اور براہ کرم آپ گوگل نہ کریں. 20 میں سے کسی کو نہیں معلوم؟ 18 ہی لیتے ہیں. ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے, حضرت محمود خلا. شامر کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں موجود کلاس میں؟ ہو گئے 2 ہی. اور ذرا بتاؤ آپ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم شیخ, شاید یہ مرفوع حدیث ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے جو فعلی طور ثابت ہو, جو ایکشن سے ثابت ہو. باقی واللہ عالم. ٹھیک ہے, گڈ ٹرائی. شامر. ہاں جی, پہلے انمیوٹ تو کرو پھر جواب بولو. شیخ میرے حساب سے یہ فیبریکیٹڈ حدیث. کیا ہو گیا, اللہ تمہیں ہدایت کرے. اب آپ کو بتائے گا اصلی جواب بشارت قادر صاحب. جی بتائیں, میں نے کہا ہے کئی دفعہ. جی مرفوع آپ نے یہ بتایا تھا جس میں ڈائریکٹ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مطلب انہی سے لیا ہوتا ہے. آپ نے موقوف کی بتایا تھا جس میں کوئی صحابی ہمیں بتایا تھا, اور مکتوب جس میں کوئی تابعی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا یہ کئی دفعہ. نہیں میرے حساب سے نہیں بتایا تھا, ورنہ مجھے یاد ہوتا. ہاں جی بشارت صاحب, میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. جی میں نے کہا کہ جو بات ابھی بتا رہے ہو یہ میں نے کہی ہے نا کلاسز میں. جی جی یہ آپ نے کہی ہے پہلے. ہاں, پھر ان کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ اسی کا مطلب یہ جوائن ہوتے ہیں, پتہ نہیں پھر آگے آدھے تو برتن دھوتے ہیں, آدھے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. یہ ان کا انمیوٹ نہ کرنا ہی میرے لیے جو ہے نا یہ اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ظاہری طور سے کلاس میں ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے, ٹیکسٹ کو جو اسکرین پہ ہے.
مرفوع حدیث میں نے کہی ہے کئی دفعہ کہ جب بھی حدیث کے متعلق 3 چیزیں آتی ہیں نا جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی جو چیز ہے، یعنی چاہے وہ پھر قولی ہو، فعلی ہو یا تقریر ہو، یعنی جو پیغمبر کریم علیہ السلام سے سیدھے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہے، وہ ہوتی ہے مرفوع حدیث۔ اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو وغیرہ تو وہ ہوتی ہے موقوف۔ یہ ٹرمینالوجیز یاد رکھو، یہ ایک ہی ورڈ ہے۔ اتنا کمپیوٹر سائنس اور سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے نا یہ اس میں دلچسپی نہیں ہو تو پھر کیا کروں میں۔ اب اگر تابعی کا ہو تو پھر اس وقت ہوتا ہے مقطوع ہوتا ہے، گویا مرفوع، موقوف اور مقطوع، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس علم حدیث کی اصطلاح میں ہے، لیکن اگر عربی گرامر کے اعتبار سے ہم کہیں گے مرفوع، وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس وقت تبھی پڑھیں گے ہم جب ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی مرفوع حدیث نہیں۔ تو مرفوع حدیث جب ہم نے کہا، اس کا مطلب ہے دا پروفٹ، دیر از نتھنگ پروون فرام دا پروفٹ، چاہے انہوں نے کچھ کہا ہو یا کیا ہو وغیرہ، کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، نہیں، اس کے لیے آپ کو وسعت ہے اور رخصت ہے، اٹ ڈیپینڈس اپون یور چوائس۔ اور والاقرب جواز الامرین کما قال ابو ہریرہ، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اس میں جواز ہے، یعنی اس میں آپ کا اختیار باقی۔ یہ ارواء الغلیل ان کی ایک کتاب ہے مشہور، تو ان میں نے کہا۔ بہرحال تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا آج وہ کیا تھا؟ رمضان کی قضا کرنا۔ تو اس اعتبار سے جو میں نے اس میں آخر میں حدیث لائی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ آئی ہے مجمع الزوائد میں، علامہ حیثمی کی یہ کتاب ہے رحمہ اللہ، جلد 3 صفحہ 347۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، فعرف حدودہ، پھر اس نے اپنے جو اس میں جو حدود تھے، جو لمیٹیشنز تھے، ان کا خیال رکھا، ان کو جانا، وتحفظ بما كان ينبغي له، اور پھر حفاظت کی ان سب چیزوں کی جس کے بارے میں کہا گیا تھا، ان يتحفظ فيه، جس کا اس میں حکم دیا تھا کہ ہمیں روزوں میں کس چیز سے رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، ایوری تھنگ جو ہم کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے۔ کہا جس نے رمضان کے روزے اس حالت میں رکھے کہ اس نے اس کی ساری لمیٹیشنز کو بھی کراس نہیں کیا اور کوئی ایسا نہیں غلط کام نہیں کیا، کہتے ہیں کفر بما كان قبلہ، تو اس کے جو پرانے سارے گناہ تھے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ تو اس کے علاوہ یہ مسند احمد میں بھی روایت ملتی ہے، جلد 3 صفحہ 55۔ تو ہمارا جو پہلا آج کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا، تو جس کے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں ابھی تک، وہ اس کو چاہیے کہ روزے بھرنا شروع کرے، ابھی کرے بعد میں کرے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ اگرچہ ڈیلے کرنے کی جو صورت ہے وہ یعنی ہے وہاں پر ہمیں، تو لیکن ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث میں جو آتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیدہ عائشہ خدمت کرتی تھی نا، تو وہ کیوں اصل میں یعنی میں نے وہ شاید رمضان سے پہلے وہ اسٹارٹنگ میں بتایا تھا آپ کو، وہ کہ وہ کیوں کرتی تھی، ڈیلے کیوں کرتی تھی، وہ کوئی بتائے گا مجھے؟ سیدہ عائشہ کیوں کرتی تھی ڈیلے؟ جی شامر بتائیں۔ جی اسی لیے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا خدمت کی وجہ سے، اور مطلب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے تھے، تو پھر ان کو بھی بہانہ ملتا تھا اور ٹائم بھی ملتا تھا، اسی وجہ سے اسی بنا پہ کہ میں روزے رکھوں اسی مہینے میں پھر، باقی واللہ اعلم۔ ہاں یہ صحیح جواب ہے، اور میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود شعبان میں جو ہے روزہ رکھتے تھے، تو اسی لیے وہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بارے میں جو ہے روزہ رکھتی تھی۔ اسی لیے جب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں نا، جیسے میں اگر آپ کو ادھر دکھاتا ہوں، ایک منٹ، ویٹ اے منٹ، یہ دیکھ لیں آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ والی حدیث ابو سلمہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ تقول کیا نہ یکون علیہ الصوم من رمضان، صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے۔ تو اس میں آگے جب یہی حدیث جو میں کو دکھائی، لیکن اس میں آگے جو راوی کہتے ہیں قال یحییٰ، وہ کہتے ہیں الشغل من النبی او بالنبی، اصل میں سیدہ عائشہ اپنے آپ کو جو ہے سرو کرتی تھی پروفٹ کو، وہ ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی، تو اس اعتبار سے وہ پھر روزہ نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے حافظ ابن حجر نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہے انسان تاخیر کرے، البتہ بہتر یہی ہے کہ انسان جلد از جلد اپنے جو روزے ہیں بقائے ہیں وہ پورے کر دے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں ہماری آج کی جو جی اب دوسرا جو ہمارے پاس نقطہ ہے آج،
وہ ہے شوال کے روزے. ٹھیک ہے، شوال کے روزوں میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ شوال کے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بہت سارے کنفیوژنز ہیں. تو یاد رکھیں، اہل علم کا اتفاق ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ مشروع اور مستحب ہے. مشروع مستحب یعنی سنت ہے، ثابت ہے، اور یہ ثواب کا کام ہے. اور مستحب جو ہے، میں نے کئی دفعہ بولا ہے، مستحب ایسا کام ہوتا ہے جو اگر انسان کرے تو اس میں ثواب ہوتا ہے، اگر نہ کر پائے تو انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ دیے، کیا سیام دہر، یہ گویا ایسے ہے جیسا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزے رکھ دیے، یعنی اس کا اتنا ثواب ہے. تو یہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1164. اس کے بارے میں دوسری، یعنی اس کے بارے میں جو رائے ہے امام الترمذی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں وقد استحب قوم صیام 6 ایام من شوال بهذا الحدیث، کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو مسلمان ہیں، جو علماء ہیں، وہ متفق ہے کہ یہ مستحب روزے، وقد استحب، یہ استحبابی حکم ہے، یعنی دس از ناٹ اوبلیگیٹری. اگر کوئی نہیں بھی رکھتا ہے نو پرابلم، لیکن اگر رکھتا ہے بہت زیادہ فضیلت ہے. تو شوال میں جو 6 حدیثیں ہیں نا، 6 روزے ہیں، یہ اس حدیث کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ کہ یہ مستحب ہے. یہ انہوں نے سنن ترمذی کی 759 حدیث کے تحت لکھا ہے، اس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے. تو ڈائریکٹ حدیث میں یہ قول آپ کو نہیں ملے گا، ایپلیکیشن میں نہیں ملے گا، لیکن کتاب میں ملے گا. اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں ہوا حسن، یہ بہت ہی عمدہ کام ہے، بہت ہی بہترین ہے، مستحب ہے. ہوا مثل صیام 3 ایام من کل شہر، کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے. تو یہ اسی اعتبار سے اس میں یعنی بہت ہی عمدہ کام ہے یہ. اچھا، اب اسی حدیث کے تحت جو ہے نا، یہی حدیث یہ مختلف الفاظوں میں آئی ہے الگ الگ حدیث کتابوں میں. مثلا یہ دیکھیے آپ، سنن ابن ماجہ میں یہی ایک پڑھوں گا، آگے کے 2 نہیں پڑھوں گا. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ملتی ہے کتاب الصیام میں، حدیث نمبر 1715، اور اس کی سند حسن ہے. تو اس میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مولا رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ہے. وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر، جس نے بھی عید الفطر کے بعد یعنی رمضان کے بعد 6 روزے رکھ دیے، کیا نہ تمام سنہ، جیسے کہ اس نے پورا سال کے روزے رکھ دیے. پھر انہیں اس کی ڈیفینیشن بتا، کیوں، کیسے ہے یہ، کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر اس کا ملتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہم ابھی مان لے رمضان کے 30 روزے، اگر ہم اس کو کم سے کم، یہاں پر خیال رکھے کہ کم سے کم 10 گنا اس کی نیکی ملتی ہے، 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک جاتا ہے یہ. اور رمضان کے روزے کے لیے تو اللہ نے پھر کہا کہ میں اس 700 گنا سے بھی مزید دے سکتا ہوں، اس لیے فرشتوں کو کہا کہ آپ اس کا ثواب لکھو ہی نہیں، میں خود دے دوں گا. لیکن نارملی جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے کی، ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے 30 روزے ہیں، 30 روزے کو ہم انٹو کریں گے 10، کتنا ہو گیا؟ 30 × 10 300. ویری گڈ. اچھا ہو گیا. اب رمضان کے روزے، اب اگر ہمارے پاس شوال کے بھی 6 روزے ہیں، 6 × 10 60، اور 300 اور 60 ہو گئے نا، 360 ہی. تو اسلامی جو سال ہوتا ہے اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ 360 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہو گیا کہ جیسا کہ ایک انسان نے پورے سال کے روزے رکھ دیے، یہ اس کا ثواب ہے. اب اسی طرح سے سنن کبریٰ نسائی میں جو ہے یہی حدیث آئی ہے الگ الفاظ سے، اور اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ میں اس میں بھی یہی آئے ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے. کون سی؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے بھی آپ میں سے، یعنی جو بھی کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 گناہ تک اس کا اجر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر نوٹ کر لے، یہ حسنہ ہے یعنی نیکی ہے. اگر کسی نے نیکی کر دی تو اس کو 10 ٹائمز اس کو ثواب ملے گا. اگر اس نے کوئی گناہ کیا، کیا گناہ بھی اس کو 10 ٹائمز ملے گا؟ نو. تو اللہ نے کہا ومن جاء بالحسنہ بالسیئہ ومن جاء بالسیئۃ، جس نے کوئی گناہ کا کام کیا، فلا یجزا الا مثلها،
تو اس کو اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر رحمت کتنی ہے کہ ثواب کو تو 10 ٹائمز بڑھاتا ہے، لیکن گناہ اگر اس نے ایک کیا تو اس کو 10 گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے آگے کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اسی لیے ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. تو حسن بصری جو ایک تابعی ہے رحمہ اللہ، جو 110 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا ذکر عنده ستة ایام التي يصومها بعض الناس بعد رمضان تطوعا، یعنی جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا کہ رمضان میں کے بعد جو لوگ نفلی طور پر جو روزہ رکھتے ہیں، تو وہ اس کیا یقول، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے لقد رضی اللہ بهذا الشهر لسنة كلها، اللہ تعالیٰ نے جو ہے راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جیسا کہ انہوں نے پورا کا جو ہے مہینہ انہوں نے روزہ رکھ دیا. یعنی اگر 6 دن رکھ دیے تو 6 into 10 ہو گیا نا 30، تو جیسا کہ انہوں نے پورے مہینے کا روزہ رکھ دیا. یہاں پر ایک اور لفظ آ گیا، یہاں پر اسکرین پہ دیکھ لے، یہاں پر آ گیا تطوعاً. یہ کون بتائے گا مجھے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں نے کہا ہوا ہے. شیخ شاید یہ تابعی تھا کوئی. یہ تابعی تھا. اور کوئی بتائے گا نیچے بہنوں میں سے کوئی بتائے گا جو حاضر ہو؟ یہ تطوع کون تھا؟ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کم سے کم کچھ وہاں کچھ نہ کچھ دلچسپی تو دکھائیں. کسی کو نہیں پتا ہے اور غلط ہی بول دے جواب. یہ کون ہے تطوع؟ گرینیشن کہیں سے کسا صحابی تھا شاید سے، صحابی تھا. شاید سے باقی اللہ عالم. آپ لوگوں نے دونوں نے جو ہے نا جواب جو دیا نا، آپ لوگوں نے غلط جواب دیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی آپ نے کم سے کم بولا. آپ دیکھیے ان کی جرت، مطلب میری بےعزتی کس طرح سے ان کو اچھا لگتا ہے کرنا. میں یہاں سے بول رہا ہوں، کوئی کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ جو تطوعاً ہے نا، نہ یہ صحابی ہے نہ یہ تابعی ہے. تطوعاً ہوتا ہے نفل. کیا ہوتا ہے؟ نفل. اسی لیے کہا بعد رمضان تطوعاً، یعنی تطوعاً نفلی. جو ابھی شوال میں جو روزے رکھنے ہیں نا، یہ فرض نہیں نا ہے، یہ کیا ہے؟ نفل ہے. اس کو تطوع بھی بولتے ہیں. نفل بولو، سنت بولو، پھر اس کے بعد ٹرمینالوجی ہے سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. تو اصل میں اس کو احادیث میں جو لفظ ہے وہ ہے تطوعاً. تو اگر کوئی بولے تطوع کیا ہوتا ہے، وہ تو نفل ہوتا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. بہرحال لا الہ الا اللہ. تو خیر امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی بات آئی ہے. وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ شارٹ میں دیکھو، اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں اتنا لمبا کیوں دیکھنا ہے. بہرحال کچھ احناف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان 6 روزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے، نہیں پڑھنے چاہیے. اسی لیے یہ سارے اقوال ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں. جیسا کہ ایک حنفی عالم ہے علامہ قاسانی رحمہ اللہ تعالی، ابھی نہیں. فَأَمَّا إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ 6 أَيَّامٍ، کہتا ہے جن لوگوں نے عید کے دن جو ہے نا افطار کے یعنی عید منائی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے 6 دن کے روزے رکھ دیے. کہا فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ، انہوں نے اسی لیے ان کا جواب دیا. یہ بھی حنفی عالم، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے، بل ہوا مستحب و سنت. کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایسا مقلد ملے جو آپ کو کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، چھوڑو، ہم کو یہ مت بتاؤ، ہمارے علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے وغیرہ، تو ان کو کہو کہ آپ ہی کیا حنفی عالم کہتے ہیں. اور یہ حنفی عالم بہت پرانے ہیں. علامہ قاسانی جو ہے نا، یہ 587 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کہتا ہے کہ بل ہوا مستحب و سنت، یہ مستحب سنت ہے. یہ اسی لیے ہم کو دلیل ملتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق جو ہے الگ الگ اقوال ملتے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو البحر الرائق ہے اس میں یہ بات آئی ہے وَمِنْهُ عَيْزًا الصَّوْمُ مَيْسَةً مِنْ شَيْءٍ وَلَنَّ أَبِي حنیفہ متفرقا كان أو متعبيا أو، کہتے کہ جو ان کے جو ابو حنیفہ صاحب جو ہے رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو بہت ساری دلائل آتی ہے نا، کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں ان کا جو مشہور جو ان کے ساتھی تو تھے، یعنی جو ان کے شاگرد تھے، ایک کا نام تھا ابو یوسف. یہ جو ادھر لکھا ہوا ہے ابو یوسف، ایک ہے ابو یوسف اور دوسرے کا نام تھا محمد. ٹھیک ہے، محمد بن حسن الشیبانی. یہ 2 لوگ ہیں. ٹھیک ہے،
تو ان کے بارے میں علماء نے بہت جرح کی ہے. تو کہتے ہیں جو ابو یوسف سے جو بات آئی ہے وہ کہتے ہیں کراہتہ متتابعا، وہ اس کو جو ہے جو پئی در پہ رکھنا یہ اس کو کراہت سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، لیکن جو بعد کے آنے والے ان کے علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے. اس میں ہمیں لمبا ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کے اور ایک عالم ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائے. تو ہمارے 2 نقطے ہو گئے کلیئر. ایک ہو گیا کہ رمضان کے قضا کرنے کیسے ہیں، اور دوسرا ہم نے کہا شوال کے روزے. تو شوال کے روزے جو ہے آپ کو رکھنے ہیں، جس کو بھی اللہ توفیق دے تو وہ رکھے یہ شوال کے روزے. آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اس کو بھر دیں. اوکے ٹھیک. اب تیسرا جو ہے وہ ہے کہ کیا شوال کا مہینہ منحوس ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اصل میں اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم آج دیکھیں گے نا، میں کئی دفعہ جب ایسے سوال سنتا ہوں لوگوں سے تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں نے کس قسم کے جو ہے نا باتیں نکالی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم منحوس ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں سفر میں نہیں شادی نہیں کرنی چاہیے. سفر مطلب سفر المظفر جو ہمارا اسلامی مہینہ ہے دوسرا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں شوال بھی ہے، جو شوال میں بھی مت کرو. پھر کیا کریں؟ اچھا یہاں سے ہمارے یہاں بالکل میں یہاں کی بات کروں گا. جب کسی کی آنکھ پھڑکتی ہے، ویسے یہ تو باہر بھی ہوتا ہے، کسی کی آنکھ پھڑکتی ہے وہ بولتے ہیں پتہ نہیں انہونی ہونے جا رہی ہے. ہندوؤں کے یہاں اگر کسی کا یہاں دودھ گر جائے تو وہ بیچارے کہتے ہیں اب شگن ہو گیا. ہمارے مسلمان جاہل مسلمان وہ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو رات کو جھاڑو مارنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو منحوس ہے بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے، برکت جاتی ہے، غلط ہے. اگر آنگن میں کبھی کسی کے جو ہے چڑیا کبھی بیچاری شور کر رہی ہے یا آپس میں لڑ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو جدا کر دو، یہ اس سے پتہ نہیں گھر میں لڑائی ہوتی ہے. کسی کی منڈیر پر یعنی کسی کی دیوار پر اگر کوئی الو بیٹھ جائے تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کوئی مرنے والا ہے. اگر کسی کے منڈیر پر کوا بیٹھ جائے یا بلبل بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے. کسی کا اگر جوتا یا چپل الٹا ہو جائے تو کہتا ہے کہ بھائی سفر کرنا ہے مجھے، نہیں کہتا ہے یار سفر کرنا ہے، ایسے بولتا ہے. اور اتنے پختہ سے کہتا ہے کہ جیسے واقعی میں چپل اسی لیے ہو گیا ہے. میں کبھی اس چیز کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ اگر بلبل آپ کے یہاں آ گیا اس کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کے فلاں رشتے دار آنے والے، ان نے وہ گاڑی میں چڑھ گئے آنے والے، کیا اس کو معلوم ہے؟ کیا اس کو آدر کر دیا گیا ہے اس بلبل کو یا کوے کو؟ اسی طرح سے کسی کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ارے آج شاید پیمنٹ آنے والی ہے یعنی دائیں میں، پتہ نہیں بائیں میں کیا ہوگا، شاید اس کو مار پڑنے والی ہے. اسی طرح سے بہت ساری علم گلم چیزیں لوگوں نے پال رکھی ہے اپنے ذہنوں میں. کچھ لوگ تو یعنی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کے گاؤں میں اگر وہ روٹی بنا رہی ہے کوئی عورت، اگر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا بیلن تو کہتے ہیں کہ شاید اب کوئی مہمان آنے والا ہے. یعنی اس کو ہم سفر میں ہی انشاءاللہ ایک درس لیں گے، اس میں ہم مستقل طور پر بتائیں گے یہ کہاں سے کیا آ گیا اور کون کون سی چیزیں ہیں، عرب میں کیا مانتے تھے آج کیا مانتے ہیں وغیرہ. ابھی جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان، یہ سوال مجھے بہت زیادہ آتا ہے، 2 عیدوں کے درمیان شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک کیوں؟ کیونکہ اس سے لڑائی ہوتی ہے، طلاق ہو سکتا ہے، ابشگن ہے، اس میں منحوسیت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یاد رکھیے اصل میں یہ کانسیپٹ کن کا تھا؟ یہ عربوں کا تھا، یعنی جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے، جو باقی جو جاہل اس وقت تھے، تو عربوں کے ہاں اس مہینے کو اصل میں منحوس سمجھا جاتا تھا. اس مہینے کو رمضان کو نا کس کو شوال. ہاں تو خصوصات، اسی لیے وہ اس مہینے میں شادی وغیرہ کو منحوس سمجھتے تھے. تو اصل میں اگر دیکھا جائے اس کا روٹ جو ہے نا، یہ عربوں کے ان جاہل عربوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتے ہیں. اب ذرا آپ لوگ جو ہے نا اپنا ذہن کھول دے، اور بالخصوص جو ہماری بہنیں ہیں وہ اب کھولتے ذہن. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ تزوجنی رسول اللہ فی شوال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی کس مہینے میں؟ شوال میں. ٹھیک. وہ بنا بھی فی شوال، اور جب میری رخصتی ہو گئی وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ شوال کا. اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر واقعی میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ 2 عیدوں کے درمیان، پہلی شوال کو عید ہوتی ہے، شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اور 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے. دیٹ مینز جو یہ کانسیپٹ، یہ جو عقیدہ، یہ جو من گڑت، یہ جو بنایا گیا ہے، مانا گیا ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان یا شوال کے میں
ذوالقعدہ اور ذوالحجہ وغیرہ میں جو لوگ شادی بیاہ وغیرہ کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں تو یہ منحوس ہے. اگر منحوس ہوتا تو کیا اللہ کے رسول خود ایسا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ بھی نبوت ملنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. صحیح. پھر اگر اس میں نعوذ باللہ شوال میں شادی کرنا یا 2 عیدوں کے درمیان اگر شادی کرنا منحوس ہوتا، اس میں طلاق ہونے کا خطرہ ہوتا، یا آپس میں اگر ان 2 جوڑوں میں پھر سکون نہ ہوتا، پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے نا، لوگ ایسے بولتے پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، ہاں اس لیے میں نے نہیں کی. تو سیدہ عائشہ سوال کرتے فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد عندہ منی، کہتا ہے کہ پھر آپ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ پیاری بیوی کون ہے اللہ کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر واقعی میں شوال میں کوئی پرابلم ہوتی تو پھر میں تو سب سے زیادہ پیاری ہوں نا، پھر تو میں نہیں ہونی چاہیے، پھر ان کو مجھ سے ضد ہونی چاہیے کہ شوال میں بھائی، جیسے کہ آپ آج کل اپنی بیوی کو کچھ لوگ بولتے کہ یہ پنوتی ہے، بھائی میری زندگی میں آگے تب سے میرا جینا حرام ہو گیا. پھر کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ وَكَانَتْ عَائِشَةُ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل اب یہاں پر وہ جو ہے یہاں ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال، وہ اس بات کو مستحب سمجھتی تھی، یعنی وہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتی تھی کہ جو ان کے اہل خانہ میں، ان کے خاندان میں جو عورتیں تھیں جن کی شادی ہونے والی ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو، تو وہ ان سب کی شادیاں کس مہینے میں کرتی تھی؟ شوال میں. تو اس لیے آج سے ہم یہ بات کو دور کریں گے، دفع کریں گے اپنے ذہنوں سے کہ کوئی بھی مہینہ چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، یا ایون رمضان میں بھی شادی کر سکتے. بھائی ہم نے یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو شوال میں کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم کتاب النکاح میں ہی ہے، حدیث نمبر 1423. اچھا آگے دیکھتے ہیں یہ کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ منحوس ہے، اب شگن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہندوؤں کے عقائد میں ہے، مطلب مسلمان کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا ہے. اگر کسی نے یہ بولا کہ فلاں دن جو ہے منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں گھڑی منحوس ہے، ہاں ابھی میں نے بونی نہیں کی ہے، ابھی خریدار آ گیا، ارے بتی بند کرنے کا وقت آیا تھا تو آپ نے مجھے چھٹا کیوں مانگا، یا بلی گزر گئی بیچ میں، تو ایسا نہیں. سب چیزیں جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے انسان سمجھتا ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ کے علاوہ کون ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب جس نے یہ گمان رکھ دیا، جس نے منحوس بدشگونی لے لی، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہنوں کے تختیوں پہ بٹھا لے. انہوں نے فرمایا الطیرۃ شرکن، یعنی بدشگونی لینا یہ شرک ہے. یہ مستد احمد جلد 1 صفحہ 389 کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اس طرح سے بہت سارے حدیث کی کتاب میں آیا ہے. میں نے صرف ادھر ایک ہی ذکر کیا ہے، آگے ہم انشاءاللہ سفر میں اس کو تفصیلاً دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے یہ مان لیا کہ فلاں فلاں چیز میں کوئی منحوست ہے، نحوست ہے وغیرہ، بدشگونی ہے، تو یاد رکھے اس نے شرک کر دیا. کیوں کیا شرک؟ کیونکہ ایک مومن بندہ مومن مسلمان مرد و عورت وہ یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام قسم کا خیر پہنچانے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اگر ہم کو کوئی شر بھی پہنچتا ہے تو اس کا بھی مالک کون ہے؟ حضرت اللہ. اب ایک دلچسپ حدیث ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم ہو گئی ہے، اگرچہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے کیونکہ اس زمن میں ایک حدیث آئی ہے، تھوڑا سا میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی ہوتی ہے نا، وہ 18-20 سال کی ہوتی ہے، چلو میں 22 بھی مانتا ہوں، 22 سال کی لڑکی ہے، اس کے گھر میں شادی کا بات جب اٹھتی ہے تو یہ رشتے جب آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے جب لڑکا ہوتا ہے، کبھی کبھار لڑکا 3-4-5 سال بڑا ہوتا ہے، چلو 8 سال کی میں فی الحال تو بات ہی نہیں لیتا ہوں، اگرچہ وہ بہتر ہے کہ مرد جو ہے بڑا ہی ہو، تو کوہرام مچ جاتا ہے کھانا، ارے اس کی ہمت کیسے ہو گئی، 4 سال ہمارے بچے سے بڑا ہے. اور کبھی کبھار تو یہ عورت جو 22 سال کی عورت ہے، لڑکی تو نہیں ہے، عورت ہے، وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں جس سے شادی کروں گی یعنی وہ مجھ سے برابر ہماری ایج سے سیم ہونی چاہیے، ہے نا. تو یاد رکھیے سائنٹیفکلی، میڈیکلی، لاجیکلی اور اسلامکلی دیر از نو پرابلم ایٹ آل، چاہے مرد بڑا ہو یا عورت بڑی ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ مرد ہی بڑا ہو، یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے بارے میں ہم کبھی تفصیلاً لیں گے. اچھا یہاں پر ایک حدیث جو ہے جو صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے، کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5133. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنین، کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے شادی کی، کن سے؟ سیدہ عائشہ سے.
क्या कहती है वहिया, उस वक्त वो कितनी उम्र की थी, 6 सिनीन, वो 6 बरस की थी, 6 years, ओनली 6 years। हमारे यहाँ अगर 30 साल की भी तो उसको कहते हैं बच्ची, अरे अभी तो ये छोटी बच्ची, बेटी अभी पढ़ रही है, अभी एमटेक कर रही है, अभी इन्होंने जो है ना अभी पीएचडी करना है, अभी बच्ची है। यहाँ 6 साल में शादी हो रही है। लेकिन जब तक एक लड़की औरत ना बन जाए, यानी बालिग ना हो जाए, इसको बलूगत में जब वो दाखिल ना हो जाए, तब तक उसकी रुखसती नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कहा वउदखिलत अलैहि, जब उनकी रुखसती हो गई यानी दाखिल हो गई अल्लाह के रसूल के घर, वही बिन्तु तिस्इन, वो उस वक्त कितने बरस की थी, 9 बरस की। तो यहाँ पर कुछ लोग जो मुनकिरीन हदीस है, गुमराह मुबल्लिगीन है, यूट्यूबर वगैरह है, जिनमें जावेद अहमद गामदी जो पाकिस्तान के मशहूर गुमराह फिरकों में से, गुमराह लोगों में से एक है, और बाकी भी जो नाम नहाद शिकम परवर है, और इस यही बात फिर जो है ना फिर गैर मुस्लिमों के हाथ लगती है, जैसा वो नुपुर शर्मा ने पिछले साल बकवास की थी। तो वो कहते हैं कि असल में ये सित्ता नहीं है, ये असल में था, असल में 16, 18 हट गया तो 6 रह गया। इसी तरह से ये 9 नहीं है, ये 19 था तो 3 गिर गया। ये उनकी अपने जहनों की उपज है, हदीस में तो ऐसा नहीं है, बुखारी में तो कोई हदीस ज़ईफ नहीं है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट देखने में और दिखाने में कितना फायदा है। अगर आप जुबानी सुनते हैं ना तो आपको शायद याद नहीं रहता, अभी आप स्क्रीन पे देख लें, यहाँ 30 लिखा है, ठीक है, तो 30 तो होता है 9, सित्ता होता है कितना, 6, तो 16 कहाँ होता है? अगर 16 होता फिर होता है सित्ता तो अशर, या 30 तो अशर, अशर होता है 10। तो यहाँ ऐसा नहीं है कुछ, इसलिए ये 6 और 9 ही है। अब यहाँ पर 9 क्यों है? मैंने कहा ना इस पर हम इंशाल्लाह 2 घंटे दे सकते हैं, इस एक हदीस पर हम 2 घंटा दे सकते हैं। लेकिन अभी याद रखें इतना ही कि इस्लाम में नाबालिग लड़की या लड़के का शादी करना जायज है। इसको हम अगर अपने माशरे में कश्मीरी उर्दू में अगर हम समझे तो जैसे पहले पहल क्या होता था, आज से 40, 50, 100 साल पहले क्या होता कि कहीं 2 लोग हैं, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी, उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। अब वो भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये कहता है कि देखो ये बड़ी जब हो जाएगी ना तो मैं इसको अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। कहते हैं भाई हम तो दोस्त थे अभी तक, अब इसको हम रिश्तेदारी में तब्दील करते हैं, ठीक है। तो अभी वो छोटे ही हैं, कभी कभार उनकी शादी भी करते हैं बचपन में, दैट डजंट मीन कि वो उस वक्त फिर वो जो है ना हस्बैंड बीवी, हस्बैंड वाइफ हो गए और उनको अलग घर बना कर देंगे। अभी तो बेचारे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो बहुत अहम है, बल्कि 2 पॉइंट्स में बताऊंगा, जब ये बालिग हो जाए उस वक्त उन दोनों को इख्तियार है कि वो अपने माँ बाप की शादी जो उन्होंने उनकी कर दी है बचपन में उसको बरकरार रखे, कंटिन्यू रखे, या उसको फस कर दे, नलीफाई कर दे उस मैरिज को। नंबर 2, उस वक्त तक उस नाबालिग लड़की की रुखसती नहीं हो सकती है जब तक वो बालिग ना हो जाए। अच्छा, बालिग कब होती है लड़की? यहां पर तो कहते हैं ना हिंदुस्तान में कि 18 साल की जब हो जाए, है ना, ये एक मतलब एक मुल्क का कानून है। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेडिकली। मेडिकली एक लड़की जो है ना वो औरत बनती है जब वो बालिग होती है, जब उसको अपने मखसूस अय्याम आ जाते हैं, यानी से उसको हैज आ जाता है। तो अरब में चूंकि गर्म इलाका था, वहां पर 9 साल की उम्र में ही लड़की बालिग होती थी। अब जो बाकी इलाके हैं जैसे हमारा भारत शरीफ है, पाकिस्तान शरीफ है, बांग्लादेश शरीफ है, तो यहाँ पर अगर कोई लड़की 12, 13, 14 साल वगैरह तक भी तो वो बालिग है, ना ये रेडी है, इसको शादी की जा सकती है अगर हम नहीं करते, ठीक है। लड़का को कब होता है? जब उसकी आवाज बदलती है, उसकी मूछें वगैरह आती है। अच्छा, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर जब ये शोर उठता है ना हमारे माशरे में कि ऐसा क्यों हो गया, ये बच्ची पर जुल्म है, ये जुल्म नहीं है, ये अल्लाह ने ही बनाया है, अल्लाह ने ही ये कानून बनाया है। तो बहरहाल इस पर मैं मजीद तफसील नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारा भी वो मौजू नहीं है। हमारा मकसद था असल में ये सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा जब कहते कि शव्वाल में मेरी शादी हो गई, जिसको लोग मनहूस समझते हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र जो है 6 बरस की थी, जब मेरी रुखसती हो गई वो 9 बरस थी। फिर वो कहते हैं वह मकसद इंदहु तिसन, और फिर मैं उनके पास एज अ बीवी, एज अ वाइफ रही कितने साल, और मजीद 9 साल। अच्छा, मुझे यहाँ बताइए, जो आसान सा प्रश्न है उसका उत्तर भी उतना ही सरल है। मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल कितनी उम्र थी? 63। वेरी गुड। अगर 63 को हम करेंगे माइनस, कहते हैं ना कि उन्होंने 9 साल तक, 1 मिनट मैं कहता है कि देखिए, वो कहते कि मैं 9 बरस की थी और फिर मैं और 9 बरस की थी, फिर उनके पास ऐसा बीवी रह गई। ये हम 9 बरस करते हैं माइनस 63 में, कितना बच गया? 54। मतलब क्या निकला, समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाहता हूँ?
یعنی دلہن کی کتنی عمر ہے 9 اور دلہا جو ہے کتنی عمر ہے 64 54 not 54 یعنی what I meant to say is that there is no problem at all. یہاں عرب میں یہ چیز معیوب نہیں مانی جاتی تھی جیسا کہ ہمارے یہاں اس گھٹیا معاشرے میں ہمیں اگر یہاں پر 50 سال کا مرد ہے اگر اس کی 10-12 سال کی گرل فرینڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شادی کرتا تو اس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب لوگوں کو جو ہے معاف فرمائے اور ان کی ہدایت فرمائے۔ تو آخری جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو اصل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رمضان کے بعد عبادت۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی سٹارٹ میں اگر آپ کو یاد ہو، پہلا نقطہ میں نے کہا رمضان المبارک میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ دوسرا میں نے کیا بولا تھا؟ دوسرا کیا بولا تھا؟ شوال کے روزے۔ آپ لوگ کہاں ہو؟ تیسرا میں نے کہا شوال منحوس نہیں ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہے رمضان کے بعد عبادت، یعنی رمضان ختم ہو گیا، اس سے پہلے ہم تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، حیاداری کرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور مساجد کا رخ کرتے تھے وغیرہ۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید آتی ہے تو لوگ بھنگڑا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، ان کا سب جو پابندیاں ہے عائد جو ان پر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر پارکوں میں رش، پھر سڑکوں پر رش، بازاروں میں رش، یعنی وہی اپنی زندگی واپس سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی پہلے جو اس نے 1 مہینے تک آنسو بہائے، دعائیں کی، ذکر و اذکار کیا، راتوں میں جاگ کر عبادتیں کی، اعتکاف کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بخشوایا، اور سب کچھ ضائع کر دیا جیسے کہ عید آ گئی۔ اب کچھ بعض صوفیوں نے اس کے بارے میں جو بکواسات کی ہے نا اس آیت کو لے کر، اس لیے اس کو سیکھنا ہے۔ یہاں پر عربی لفظ جو آیا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی الیقین جو ہے نا جس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی مجھے یقین آ گیا تم پر، یا مجھے تم پر یقین ہے، یہ وہ یقین نہیں ہے۔ دس از Arabic word۔ اگرچہ یقین کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا مطلب ہے نا وہ ہے یقین سے مراد وہ ہے موت، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو بعض ملحدین اور گمراہ صوفیہ ہے نا انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا اس کو یہاں پر جو مطلب جو نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ مقام یقین جو ہے نا جو اس کو عبور کرتا ہے، جو اس کو پا لیتا ہے، اس کے بعد اس سے ساری عبادت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کو عبادت کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر جتنے بھی امپلیمنٹیشن تھے اسلام کے رولز ریگولیشن سے وہ سارے ختم ہو گئے، اب وہ بالکل آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اس یقین سے جو تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس یقین سے مراد ہے معرفت الہی۔ مجھے بتائیے معرفت الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم، اللہ سے محبت نہیں، محبت ہوتا ہے حب، معرفت۔ شیخ تعارف اللہ کا ہاں، پوری طرح سے۔ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں نا، معرفت ہوتا ہے تعارف جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی اب اس کو اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ اب یہ کہتا ہے اللہ گھر میں بیٹھو اللہ ضربے مارو، آنکھیں بند کرو اور کہو کہ میں نے یہ فلاں فلاں دیکھی چیز، یا رات میں پھر وہ بنڈار کرتے ہیں، پھر وہ قوالی سنتے ہیں، پھر وہ بھجن سنتے ہیں وغیرہ، جس طرح ہندو سنتے ہیں تو قوالی سنتا ہے، اور چرس پیو بھنگ پیو، بس ہمیں معرفت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی ہو گئی، یعنی اللہ کو پہچان لیا ہے، اس لیے اب ہمیں کوئی عبادت کرنی نہیں، اب تو ہم اللہ سے ہی مل گئے، ہم اللہ کیا کریں، ہم تو خود اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ صوفیہ کا باضابطہ عقیدہ ہے، اسی لیے یہاں پر لوگ جو لفظ بولتے ہیں نا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کیا بولتے ہیں کہ بھئی اگر کسی پاگل مجنون کو سڑک پہ دیکھا جائے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ ہے، یہی لفظ بولتے ہیں نا آپ، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے فنا فی اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فنا ہوتا ہے کسی چیز میں ڈیزالو ہونا، جیسے نمک پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ میں کون ڈیزالو ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی میں کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صوفیہ میں 3 جو چیز عقائد پائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وحدت الوجود، جو ڈاکٹر اس طرح کا بھی تھا وہ گمراہ تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وحدت الوجود۔ اسی طرح سے وحدت الشہود اور حلول، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پینتھیزم جو ہندوازم میں ہے۔ اگر آپ بھگوت گیتا بھی پڑھیں گے، بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 7 اور 8، اس میں وہ جو بات آتی ہے نا یدا دھرم سے گلانی پتی وہ بھرتا ابھی اتھان مدرمت دھات منم سرجم میں ہم،
وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، جب اس دھرتی پہ پاپ بڑھتا ہے، تو پھر میں یگے یگے، پھر میں مختلف اوقات میں خود میں اوتار بن کے آتا ہوں زمین پر، یعنی جس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے، یعنی ایوری تھنگ از گاڈ، اسنیک از گاڈ، منکی از گاڈ، ہیومن بینگ از گاڈ، آئیڈل از گاڈ، سن از گاڈ، مون از گاڈ. ہمارے یہاں میں ایسا نہیں ہے. تو جو یہ مانتا ہے نا، اس کو وحدت الوجود یا وحدت الشہود کہتے ہیں، یعنی اللہ ہر جگہ میں ہے، نعوذ باللہ. اور یہی عقیدہ ہمارے صوفیہ نے اپنایا. انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں خدا ہے، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. پھر کتے بلی میں بھی ان کو اللہ نعوذ باللہ. اسی لیے جب وہ ایک صوفی صاحب تھے، جب اس کا جو بکری کا تھی میاں میاں کر رہی تھی، تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ لبیک یا صادق، میں حاضر ہوں. تو دوسرے نے بولا بھائی کیا ہو گیا، بکری ہے. تو کہا مجھے اس میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سبحان اللہ، تعالی اللہ عما یقولون، لعنت اللہ علیہم. تو اس طرح اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے. تو واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ اسی لیے ان کے یہاں ایک 3 درجے ہوتے ہیں. 3 درجے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فنا فی الشیخ، اس کو لکھ لے، فنا فی الشیخ. دوسرا ہوتا ہے فنا فی الرسول. تیسرا ہوتا ہے فنا فی اللہ. 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. تو اس کو ہم صوفیت کا آپریشن جب کریں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اگر ہم یقین سے صرف یقین ہی مراد لے تو اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ آیت ہے سورہ مدثر کی، سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 46 اور 47. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم کا سین ہم کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے. کون کہے گا؟ جہنمی تھے، جو منکر تھے قیامت کے، جیسا کہ ہم نے سورہ نمبر میں پڑھا ہے. پھر آیت نمبر 47 میں ہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا. اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یعنی ہم نے آخرت کو جھٹلایا جہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، نہیں یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یعنی اسی میں ہم مر گئے اور آج ہم جہنم میں. صحیح. تو یہی بات شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دخل فی ذلک طائفۃ من الضال المتصوفۃ ظنوا ان غایۃ العبادۃ هو حصول المعرفۃ فاذا حصل سقط العبادہ. نہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے ایسے گمراہ اور ملحد جو صوفیہ ہے، انہوں نے اس بارے میں جو ہے یہ بات کہی ہے کہ جو عبادت ہے وہ ان سے ختم ہوتی ہے جب بھی ایک انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ پہچان لیتے ہیں خدا کو، وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر کہتے ہیں وقد یحتج بعضهم بقوله، کہتا ہے کہ اپنے اس گمراہ دعوے کی وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ اسی آیت سے دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 99. کہتے ہیں وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ هَذَا وَهَذَا خَطْأٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یزعمون، وہ اپنے گمان میں سوچتے ہیں کہ یقین سے مراد کیا ہے؟ معرفت. حالانکہ یہ غلط ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. مسلمانوں میں کون ہے؟ اہل تفسیر وغیرہ. کہتے ہیں فإن المسلمین متفقون علی ان وجوب العبادۃ كالصلوات الخمس ونحوها وتحریم المتع. کہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے اس پر متفق ہے کہ تمام لوگ جو ہے نا ان پر عبادت کرنا، جیسے 5 وقت کی نماز ہے اور اسی طرح سے باقی جو عبادت ہے یا حرام چیزوں سے رکنا ہے جیسے فواحش ہے یا ظلم کسی سے نہیں کرنا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، وہ سارے ان پر جو ہے نا وجوب واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل سلامت رہے، یہاں تک کہ وہ پاگل نہ ہو، یعنی جو ہٹا کٹا انسان ہے. وَلَوْ بَلَغَ أَنَّ صَلَوَاتِ اللَّهِ تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ فَقَطٌ إِلَّا عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَاسِ. کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو نماز جو ہے ختم کرنا کہ روزہ مت رکھو، نماز عبادت مت کرو، یہ کسی سے اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، چاہے آپ کے گھر میں شادی ہے، ماتم ہے، خوشی کا دن ہے، بڑے ہو چھوٹے ہو، صوفی ہو، پتہ نہیں کیا کیا بلا آپ ہو، آپ کو کوئی بھی چیز آپ سے ختم نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ جو حائضہ عورت ہے، جو نفاس والی عورت ہے، ان دونوں کے علاوہ ان کو بھی وقتی طور پر یہ ساقط ہوتا ہے. تو ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں جن کو عقل برابر ہے، ان کو یہ عبادت ہمیشہ مرتے دم تک ان کو عبادت کرنی نہیں، انسان آزاد نہیں ہے. صحیح. یہ اس کا ترجمہ میں نے لکھا تھا. اور یہی بات ان کے شاگرد حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو 751 ہجری فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں والیقین ها هنا هو الموت باجماع اہل تفسیر. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یقین سے مراد ہے، یہ تمام اہل تفسیر جو مراد لیتے ہیں اس سے، وہ ہے موت. مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے. وَيُسْتَدَّلُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ. کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو استدلال لیا گیا ہے وہ ہے
جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، الا ان العبادت کے صلوات نحو ہے واجب علی الانسان ما دام عقله ثابتا فیصلی بحسب حالی، کہ انسان کے پاس جب بھی عقل برابر رہے، صحیح سلامت رہے، تب تک اس سے کوئی بھی عبادت ساقط نہیں ہوتی ہے. He or she is always responsible to offer salah and do all kind of worships which Allah has told us or his prophet has told us. تو انسان نہیں کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ وَيُصَدَّ بِهَذَا، یعنی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس سے مراد معرفہ ہے، کہتا ہے کہ یہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بہت ہی جھوٹ ہے اور یہ کفر اور ضلالت ہے اور جہالت ہے. کیونکہ اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كانوا هم واصحابهم اعلم الناس بالله وعرفهم بحقوقه وصفاته. اگر اب یہ بھی مانا جائے کہ آپ کا پیر، آپ کا مفتی، آپ کا درویش، آپ کا صوفی صاحب، اگر اس کو اتنی معرفت ہے کہ اب اس سے تو اللہ کی ساری عبادت ہی ختم ہو گئی، اس کو بس پرائز مل گیا، بس آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے اللہ راضی ہو گیا، اگر یہ بات ہے تو اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء نبی کی جمع ہے، اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ اور ان کے اصحاب جو ان کے ساتھی تھے وہ تو سب سے زیادہ لوگوں میں پھر اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، ان کی معرفت رکھتے تھے اور ان کی حقوق اور ان کی صفات وغیرہ. وما يستحق من تعظیم، یعنی ان سے کون پھر انہیں حق رکھتا ہے اس چیز کے لیے کہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اللہ کے نبی ہو، آپ عبادت مت کرو. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پائیں مبارک میں ورم چڑھ جاتا تھا، کہ یہاں تک لوگوں نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ نے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، لغزشوں کو معاف فرما دیا، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے. تو انہوں نے واپس کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں تو خاتم النبیین ہوں، میں تو خاتم الرسول ہوں، میں تو تمام انسانوں کا سردار ہوں، میں تو شفاعت کرنے والا ہوں، میں تو پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تو پھر مجھے کیوں کر رہے ہیں، چھوڑو آپ لوگ کرو میرے لیے نہیں ہے نا. جیسا کہ چرسی لوگ بولتے رہتے ہیں، ہمارا تو ان سے پالا پڑتا تھا نا بہت زیادہ. اور جب میں پھر یہاں سے پھر اور وہ جب لوگ علاج معالجہ کرتے اپنے ان مریدیوں کا اور مریدوں کا، ان کو تو سالوں سال فرق نہیں ہوتی، اور بندے ناچیز ایک دو دفعہ دم کرتا تھا جو جن کی بھی چھٹی کرتا تھا، وہ کہتے یہ کیسے ہو گیا. ہم نے کہا اصل دین تو یہ ہے، وہ تو چرسی لوگ ہیں، وہ تو مریدیوں کے ساتھ پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال تو وہ یہی حافظ ابن کثیر یہی بات کہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ عبادت جو ہے یہ ایسا کام ہے، یہ ہر ایک کو کرنا ہے. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هُنَا الْمَوْتُ. ابن کثیر سے آگے آپ کو دین پتہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو مراد ہے نا یقین سے وہ ہے موت. اس لیے موت تک انسان یعنی آزاد نہیں ہے اللہ کی عبادت کرے سے. اور یہی بات جو ہے نا علامہ ابن عابدین حنفی نے بھی کہی ہے، بہرحال میں یہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت ہو جاتا ہے. اب جو اس زمن میں جو بات تھی نا جو ہمارے ٹچنگ تھی اس رمضان سے، میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں اختتام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے اب اس ایک مہینے میں ہم نے بہت عبادت کی، ریاضت کی، اپنے آپ کو نفس کو جو ہے نا بہت ہی مائل کیا، اپنے حرام چیزوں سے بچ گئے. ہم نے نیٹ فلکس بند کر دیا، ہم نے ڈزنی ہاٹ اسٹار بند کر دیا، ہم نے گانے بند کر دیا، غزلیں بند کر دی، پردہ کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، ٹوپی پہنی، داڑھی رکھا، اور ماں باپ کا مانا، اپنے شوہر بیوی کے جو ہے نا اطاعت کی، اپنی بچوں کی تربیت کرنے کا جو ہے عزم پختہ ارادہ کیا، قرآن پڑھا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہے. اصل میں جو اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ لعلکم تتقون، جو روزہ ہے وہ کیوں ہے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اگر کوئی اس ایک مہینے کے بعد اپنی صحیح پرانی روش پر دائم رہے، اپنے اسی ڈگر پر مہینے میں رمضان شیخ آواز نہیں آ رہی. میں نے تو لیکن کچھ نہیں کیا. میں کہہ رہا تھا آ رہی آواز؟ جی شیخ. تو اس کا پھر کیا فائدہ آیا؟ آپ لوگوں نے ہمارے پاس دروس بھی لیے، آپ نے تراویح پڑھی اور جنگ ہو اٹھتی تھی، ارے 8 ہے کہ 20 ہے. پھر لوگ کہتے تھے کہ نہیں اگر میں 8 پڑھوں یا 20 پڑھوں پھر میں اس کے بعد ہی پڑھ سکتی ہوں کیا؟ اللہ اکبر، پوری رات اور عبادت کی وغیرہ. مجھے پتا اب اگر واپس سے ہم اسی زندگی پہ واپس آ جائیں گے، وہی گانا، وہی حرام کاریاں، وہی حرام ریلیشن شپ، وہی فلمیں، وہی ڈرامہ، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی ملاوٹ، وہی دھوکہ دہی. ہاں جیسے کہ اب نعوذ باللہ اب اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، جیسے کہ اب اللہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ اب ہمارے اوپر اٹھ گیا اب جیسے ہم وہ صوفی کی طرح اب تو بس ہم نے رمضان میں عبادت کر دی بس چھوڑو.
اب جیسے عید پر ہم نکلے، لڑکوں نے وہی دجال کی کٹنگ کی نا اپنے وہ سروں میں، وہ سائڈ میں ہٹا دیا، آگے سے بال رکھے، اور لڑکیوں نے بھی بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور جعلی قسم کے لباس لگائے وہ، ٹھیک ہے. پھر واپس وہ پارلر پہ گئی، اور کس لیے پارلر گئی؟ شاور کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے. نقلی آئی لیشز لگائے، ناخن اتنے ایکسٹینشن کر دیے نیلز کے. پھر کیا ہوتا ہے وہ پیڈیکیور، مینیکیور، کلینزر، فاؤنڈیشن، او کیا کیا بلا ہے، اللہ اللہ باپ کرے. تو اسی طرح سے لڑکوں نے بھی پتہ نہیں کیسے پینٹس لگائے اور ایسے باڈی دکھانا شروع کر دے، ٹیٹو لگائے. کیا کر رہے ہو آپ؟ مسلمان ہو، کس کو فالو کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. آپ اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے اچھی طرح سے اپنا سود کاٹ لیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. نے ایک مہینہ تو اپنے نفس کو آپ نے مارا، آپ نیک بن گئے، صالح بن گئے، عبادت گزار بن گئے، اللہ کے بندے بن گئے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. اب آپ واپس اسی زندگی پر آ رہے ہیں. شیطان جو ہی آزاد ہو گئے وہ تو ہنس رہا ہے، ارے کرتے رہو عبادت، اعتکاف کیا، شب کیا، لو آپ اب تو واپس وہی پر کر رہے ہو آپ یہ سب چیزیں. اس لیے یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے. اب کہو گے ابے ہمیں کیا کلاس لینے کی ضرورت ہے، چھوڑو نا، ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تو غفار ہے نا، غفار و غفور ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا. لیکن اللہ نے یہ بات بھی کہی نا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82، یہ دیکھ لے، اسکرین پر دیکھ لے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ہاں میں غفار ہوں، وَإِنِّي یقیناً میں غفار. یہاں پر دیکھیے اگر غفار ہوتا خالی تو ٹھیک تھا، یہاں پر اللہ نے لام بھی لگایا، جس کو لام تاکید کہتے ہیں ہم نہیں، جس سے دس از فار ایمفیسس. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً اس پہ زور آتا ہے، اس سے تاکید آتی ہے، اور یقیناً for verily میں معاف کرنے والا ہوں. لمن، کس کے لیے؟ تاب، جس نے توبہ کی. ہم نے بھی توبہ کی، لیکن کون سی توبہ کی؟ صبح کو پی، شام کو توبہ کی، ہے نا. ایسا نہیں ہو. تو وہ آمن، اور ہم نے ایمان بھی لایا. جنہوں نے ایمان لایا، ایک تو توبہ کی، ایمان لایا، وہ عمل صالحا، اور عمل بھی کون سے کیے؟ صالح. اور اتنا ہی نہیں، ثم اہتدی، اس کے بعد ہدایت پر بھی رہا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفار ہے. جو یہ سب چیزیں نہیں کرتا اس کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ غفار و غفور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت عذاب کرنے والا بھی ہے. ایک مہینے میں آپ رمضان کے مہینے میں تو آپ ایک دن ایک پارہ پڑھتے تھے، لیکن اب جب سے عید آ گئی، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ تب سے کس نے قرآن کھولا ہے، تب سے ہم نے کتنا قرآن پڑھا. اسی لیے اللہ عز و جل کو یہ مطلوب نہیں کہ آپ ایک دن میں کتنا پارہ پڑھتے ہو، کتنا ذکر کرتے ہو، کتنا درود پڑھتے ہو، کتنا استغفر اللہ پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ یہی بات جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے قالت سئل النبی ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ فقیروں کو کھانا کھلانا، تہجد پڑھنا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ادومھا وان قل، وہ عمل جس میں دوام پایا جائے اگرچہ وہ کم ہی ہو. دوام مطلب کنٹینیوٹی. وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو مسلسل کنٹینیو کیا جائے اگرچہ وہ چھوٹا ہی عمل ہو. آپ نے ایک رمضان میں ایک پارہ پڑھا نا، 2 پارہ پڑھا نا ایک دن میں، اب آپ ایک پارہ مت پڑھو، ایک ہی ورق پڑھو، ایک پیج پڑھو، لیکن روز پڑھو. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6465 میں ہے. اس لیے اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمیں دستار بندی ہو گئی، ہمیں دستار پہنا گیا اعتکاف والوں کو، بھئی ہم کو وشز آ گئی، ہم نے طرح طرح کے کھانے پکوان پکائے، ہم نے یہ والا سوٹ پہنا، ہم نے اتنے پردے لگا، ہم نے اتنی شاپنگ کی، ہم نے اتنا حلوہ. ارے چھوڑو یار. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اصل میں جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل میں وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ تو بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہے. سورہ آل عمران آیت 185. اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ممبر حاضر کیا گیا تو انہوں نے آمین 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 جب کہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آج یہ کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض علی، تو جبریل آئے تھے میرے پاس، اس نے دعائیں کی. اب دیکھیے ملکوں کا سردار، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اور اللہ کے جو انسان جو بندے ہیں ان کا سردار جو ہے وہ آمین کر رہا ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ یہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ کیا وعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہا کہ اس کے لیے دوری ہے، ہلاک تو بربادی ہے اس کے لیے جس کے پاس رمضان آ گیا اور خود کو وہ بخشا نہ سکا. تو کہتا ہے کہ فقلت آمین، میں نے آمین کہا. دوسرے زینے پر جب میں نے پاؤں رکھا تو کہا کہ اس کے لیے بھی دوری ہو جس کے پاس میرا نام لیا گیا لیکن اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا، اس کے لیے انہوں نے کہا آمین.
تیسرا جب ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے اس کے لیے بعدن اس کے لیے بھی دوری ہے، ہلاکت ہو، بربادی ہو، یعنی پھٹکار ہو، اس کی ناک خاک ہو جائے اس کی. لمن ادرک ابواہ الکبر، اس نے اپنے بڑھاپے میں اپنی والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، یا ایک کو یا دو کو، فلم یدخلہ الجنت، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. قلت آمین کا آمین. آج تو پہلے جب شادی ہوتی ہے تو 1 مہینے کے بعد بھی یہ بولتے ہیں ہم الگ رہیں گے، یعنی مجھے جو ہے نا ساس سسر کی خدمت کرنا میرے فرض نہیں ہے. یاد رکھو جو بھی بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے نا کہ مجھے تمہارے والدین کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہے، اب اپنے قول پہ برقرار رہو، یعنی جو چیز اب اسلام میں ہے وہی کرنا ہے. پھر وہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ مجھے بھی اسلام نے اس چیز کا پابند نہیں بنایا ہے کہ میں ایک ہی بیوی رکھوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 یاد رکھو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اللہ نے پھر مجھے کہا کہ 3-4 رکھو، ٹھیک ہے. وہ خود کہے گی ہاں بس میں خود خدمت کروں گی، ٹھیک ہے. تو یہ میں توڑ کر دے رہا ہوں آپ کو. ہاں آ رہا ہوں. ہاں المستدرک حاکم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 7256 کتاب البر والصلہ میں. اس لیے نمازوں کا خیال رکھے، تلاوت ہوا. بہرحال میں نے اور بھی کچھ لکھے تھے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جو عبادتیں ہیں وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے رمضان کے بعد بھی استقامت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر جلدی میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے آپ براہ کرم جلدی سے پوچھ لیں، کیونکہ دیر ہو گئی. السلام علیکم شیخ. یہ ہم شوال کے نفلی 6 روزے رکھتے ہیں، تو ہم یوزلی کنٹینیو رکھتے تھا. میں بولتا ہوں اگر ہم کبھی ڈیوٹی پڑتے ہیں، نائٹ شفٹ ملتا ہے ہمارا، کبھی ایسا ہوتا ہے، تو ہم یہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ سکتے ہیں، یا 3-4 دن روزہ رکھیں گے، پھر اس دن ڈیوٹی ہوگی چھوڑیں گے، پھر اور 3 دن رکھیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل کنٹینیوسلی رکھنا ہے یہ 6 دن؟ جی جیسے چاہے ویسے رکھے. میں اس کو بتانے جا رہا تھا، میں نے لکھا بھی تھا، میں نے جان بوجھ کر بھی لکھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ وجہ ہے، اور وہی پھر سوال پوچھے گا، اور آپ نے پوچھ لیا. تو جیسا کہ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں جی شیخ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اب میں اس جیو کو وائی فائی کو نا تبدیلی کروں گا اگلے مہینے انشاءاللہ. میں ایئرٹیل ہی لگواؤں گا، اس میں پریشان کر دیا بہت. تو 1 منٹ. ہاں ہاں جی آ رہی ہے آواز میری؟ جی 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 بالکل صحیح ہے. آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی شیخ بالکل کلیئر ہے. آپ اچھا اب میں نے اس کو یہ کر دیا، دوسرا بینڈ لگا دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں شوال کے جو روزے رکھنے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی جیسی مرضی ہو جائے وہ رکھے، اس کو ایک ساتھ رکھے، پائے در پہ رکھے، بیچ میں اس میں وقفہ کرے، کسی بھی اعتبار سے جائز ہے. اس میں رخصت ہے آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی ہے. اس میں ہاں رمضان کے روزے ہمیں مستقل طور پر رکھنے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس کو دھیرے دھیرے بھی رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اور کسی کو کوئی بات تو نہیں پوچھنی اس حوالے سے؟ لگتا ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی بات ہے.